बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलमान मिर्ज़ा के साथ। जनाब, आज 12 रबी अव्वल है, आशिकान रसूल 12 रबी अव्वल ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायान शान तरीके से मना रहे हैं। जनाब, हमारा ईमान है, ये हमारे ईमान का हिस्सा है, हमें यकीन है इस बात पर, ये हमारे ईमान का हिस्सा है और हमारे ईमान का तकाजा है कि अल्लाह ताला ने ये जो दुनिया है वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाई थी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का जश्न मनाया जाता है और पूरी दुनिया में ही ये जश्न मनाया जाता है। और हम सब ये बात मानते हैं, जानते हैं, हमारे ईमान का हिस्सा है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब बंदे और हमारे आखिरी नबी हैं। और उनकी विलादत का जश्न जब हम लोग मनाते हैं तो ऑब्वियसली घरों के अंदर न्याज का एहतमाम किया जाता है, नज़र व न्याज दी जाती है, रैलियाँ भी निकाली जाती हैं। हर इंसान, हर शख्स, हर आशिकान रसूल अपने तरीके से जिस तरीके से वो जश्न ईद मिलादुन्नबी मना सकता है वो उस तरीके से मनाता है। लेकिन कई सवालात हर ईद मिलादुन्नबी के बाद उठाए जाते हैं, उठते भी हैं, और वो ये है कि जनाब, हम क्या वाकई में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर ज़मां की तालीमात पर अमल पैरा हैं? क्या ये दिन मनाना ज़्यादा ज़रूरी है या इस दिन की अहमियत जानना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी ज़िंदगी जिन उसूलों पर गुजारी थी, जिस तरीके से उनके किरदार, उनकी अंदाज़ और उनके तबलीग के अंदाज़ से लोग मुतासिर होकर दायरा इस्लाम के अंदर तशरीफ़ लाते थे, आज क्या वाकई में एक मुसलमान उसकी पैरवी कर रहा है, नहीं कर रहा? आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम झूठ भी बोलते हैं। आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम अपनी ज़बान से दूसरे को तकलीफ भी पहुंचाते हैं। आज बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हम अपने वालिदैन की ताबेदारी भी नहीं कर रहे होते, उनकी नाफरमानी कर रहे होते हैं, हम अपने बच्चों से बेहतर सलूक नहीं कर रहे होते हैं, हम अपने आसपास के लोगों से, अपने हमसायों से, अपने रिश्तेदारों से बेहतर सलूक नहीं कर रहे होते हैं। और उसके बाद जब 12 रबी अव्वल आती है तो हम आशिकान रसूल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का जश्न शायान शान तरीके से तो मनाते हैं, लेकिन वो तालीमात शायद भूल जाते हैं जो तालीमात हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी थी। आज की अहमियत, आज के दिन की अफादियत और आज के दिन को किस तरह से गुजारना चाहिए, मनाना चाहिए, और क्या 12 रबी अव्वल सिर्फ आज ही के दिन हमें इस बात का यही दिन हमें सिर्फ तकाजा करता है कि हम आशिकान रसूल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को उजागर करें, या पूरे साल, सारी ज़िंदगी हमें उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते, उन्हीं के बताए हुए उसूलों पर अमल पैरा हो के ज़िंदगी गुजारनी चाहिए? क्योंकि मैंने तो बचपन से ये देखा है कि जिस तरह से नात पढ़ी जाती है, हाथ बांध के बड़े एहतराम के साथ, बड़े अदब के साथ नात पढ़ी जाती है। जैसे हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं, हम बावजू होकर कुरान पाक की तिलावत करते हैं, इसी तरीके से अगर हम नात शरीफ पढ़ रहे होते हैं तो उसका एहतराम, उसका अदब कुछ चीज़ों का तकाजा करता है कि आपके हाथ बंधे में हों, आपकी नज़रें झुकी हुई हों, आप अदब से बात कर रहे हों। लेकिन क्या वाकई में आज इस तरह से नात की अदायगी की जा रही है? क्या वाकई में आज जिस तरह से नात पढ़ी जाती है, हमारे आबा व अजदाद ने जिस तरह से नात पढ़ते हुए देखी है, जिस तरह से सुनी है, क्या वाकई में आज उसी तरीके से नात पढ़ी जाती है? इन तमाम चीज़ों पर ज़रा बात करेंगे। क़िबला एयाज साहब मेरे साथ मौजूद होंगे और शब्बीर हसन साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अल्लामा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अल्लामा साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं, खैर वाफियत से हैं? जश्न ईद मिलादुन्नबी आपको बहुत बहुत मुबारक हो सर। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला हम सब के लिए दिन मुबारक करार दे। आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। खैर मुबारक सर, खैर मुबारक। और जी, जो मुकद्दमा आपने शुरू किया वो बहुत ही, हमेशा आपने स्टार्ट अच्छा ही किया और हम नतीजे तक पहुँचने में कामयाब रहे हैं। ये अल्लाह ताला का इंसानों पर और उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एहसान है कि आखिरी नबी, आखिरी रसूल को हमारे लिए भेजा जी, अपने हबीब को हमारे लिए भेजा और उनके अखलाक को नमूने अमल बना के भेजा। और आगे चल के गुफ्तगू होगी कि और कौन सी चीज़ें थी जो उंगलियों पे हम गिन सकते हैं जिनकी रहनुमाई से आज हम तरक्की की तरफ गामजन हो सकते हैं, इस्लाम के परचम को इज्जत और एहतराम से उठा सकते हैं। बिल्कुल सर। लेकिन सबसे पहले यही कहना पड़ेगा कि इस्लाम अखलाक का पैकर बनकर आया है और उस अखलाक के पैकर की अमली सूरत खातमुल अंबिया वल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
درست سر، بالکل. علامہ صاحب میں جاننا چاہوں گا سر، آج کے دن کی افادیت، آج کے دن کی اہمیت، ہر عاشقان رسول اپنے انداز میں جس طریقے سے اس سے ہو سکتا ہے وہ اس طریقے سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناتا ہے. اپنے محبت کا اظہار، اپنی عشق کا اظہار کیا جاتا ہے. لیکن سر کہتے ہیں کہ عشق میں، محبت میں کچھ لوگ اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ پھر وہ بے ادبی کی طرف بھی معاملہ معذرت کے ساتھ چلا جاتا ہے، کیونکہ یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ان کی ناموس پر کوئی بھی سوال نہیں اٹھا سکتا، کوئی بھی حرف نہیں آ سکتا. ہماری جانیں، ہمارے والدین کی جانیں، ہمارے بچوں کی جانیں قربان ہیں ان کے ناموس پر. لیکن سر بات یہ کہ آج کی دن کی اہمیت اور افادیت کو آپ کس طرح سے بیان کریں گے؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ صرف آج کی اہمیت کیوں اس دن سے اہمیت نہ بیان کریں جس دن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تھے. اس دن کے بعد سے ہر لمحہ ہمارے لیے برکت کا لمحہ ہے. بالکل. لیکن ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں، ہم بھی اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ آج کا دن خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، آخری پیغمبر، آخری رسول کی ولادت کا دن ہے، تو اسے زیادہ جوش و خروش سے منایا جائے تاکہ ہمارا اور حضور اکرم کا جو ایک رشتہ ہے روحانی، امت اور صاحب رسالت کا رشتہ ہے، وہ اور محکم ہو جائے اور بہتر انداز میں آگے بڑھے. ان کی تعلیمات کو پھر سے عام کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ جو پیغام وہ لے کر آئے ہیں اس پیغام کے ساتھ آگے بڑھیں. لیکن جو نقطہ آپ نے بیان فرمایا کہ لوگ محبت میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن آگے بڑھنا، پیچھے رہنا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. شریعت نے کیا لائن کھینچی ہوئی ہے، دیٹ از اے بارڈر لائن. ایگزیکٹلی سر. اگر ہم شریعت کی بارڈر کے پیچھے رہ جاتے ہیں تو بھی غلط ہے. اف وی کراس دا لائن تو بھی غلط. اب ہو کیا رہا ہے کہ جوش میں، فرط محبت میں ایسی چیزیں کی جا رہی ہیں جس کا شریعت سے بھی کوئی تعلق نہیں. اور اگر دیکھا جائے تو شان رسالت میں گستاخی نہیں کرنا چاہتا، کسی کی عقیدت کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن اصلاح کے لیے گفتگو تو کی جا سکتی ہے. بالکل سر، بالکل. کہ ایسے عمل انجام نہ پائیں کہ جس میں حضور اکرم کی توہین مراد لی ہے. اور ان عمل سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ بہت آسان ہے. آپ ایک کام کرنا چاہ رہے ہیں، آپ شربت کا گلاس پلانا چاہ رہے ہیں، آپ اپنے ذمہ دار عالم سے پوچھیں کہ میں یہ شربت کا گلاس آج پلانا چاہتا ہوں، اس میں کوئی شریعت کی پابندی تو نہیں ہے؟ بہت اچھا. میں آج ایک خاتون کو مثلا اس شکل میں لانا چاہتا ہوں، آیا اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے؟ میں اونٹ کی سواری پہ یہ کام کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ دیکھیں، ہم شریعت کے پابند ہیں، اور شریعت کی پابندی کیونکہ ہم ڈائریکٹ قرآن مجید اور سنت رسول اکرم اور اہل بیت علیہ السلام سے نہیں لے سکتے ہیں، تو ہم زمانے کے ذمہ دار علماء، اگین آئی ریپیٹ، ذمہ دار علماء سے 1 مہینہ پہلے، 2 مہینے پہلے، ابھی آج 12 ربیع الاول ختم ہو رہی ہے، آئندہ سال کے لیے پوچھیں کہ ہم یہ کام جو انجام دے رہے ہیں اس میں شان رسالت میں کوئی توہین تو نہیں. ایک دوسرا یہ کہ شریعت کی باؤنڈری تو ہم کراس نہیں کر رہے، مسئلہ حل ہو جائے گا. جو چیز منع ہے وہ منع ہے، اور جس چیز کی اجازت ہے اجازت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور ہمارے ہر کام کو دنیا آبزرو کر رہی ہوتی ہے کہ اس کام میں انسانیت کے لیے بھلائی ہے یا انسانیت کے لیے نقصان ہے. آیا تعلیمات دین اسلام کے مطابق ہے، تعلیمات دین اسلام کے مخالف ہے؟ پھر اینالیسس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو انسان خود اپنے مذہب پر، اپنے مکتب پر، اپنے دین پر عمل نہیں کر رہا، ہم اس کی طرف کیسے جائیں؟ دیٹ از دا مین پوائنٹ جس کو ہمیں سنبھالنا. اگر اس کو سر اس طرح سے ڈیفائن کریں کہ اس کی اصل روح کے مطابق عمل نہیں ہو رہا، تو آپ کو لگتا ہے زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ عمل تو کرنا چاہ رہا ہوگا ہر انسان، لیکن اس کو یہ کہتا نا کہ آپ کو ہاف نالج، ہاف علم، آدھا علم آپ کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا نیم حکیم خطرہ جان. جی بالکل بالکل، اسی لیے عرض کیا کہ علماء سے چیک کرا لیں کہ فلسفہ اسلام، نبوت، ختم نبوت کے خلاف عمل نہیں ہونا چاہیے. باقی کیا، خوشی منائیں، بچے اپنی طرف خوشی منائیں، کیک کاٹیں، درود شریف پڑھیں، نعت شریف پڑھیں، دعا مانگیں، کوئی مشکل نہیں. لیکن اینی ایکشن جو شریعت کے خلاف ہو، ایک جو عقیدت کے خلاف ہو، جو غلط میسج دیتا ہو، اور جیسا آپ نے فرمایا روح اسلام اور روح شریعت کے خلاف ہو،
اس کو پرہیز کرنا ضروری ہے۔ تو سر ہم نے تو بچپن سے یہی دیکھا کہ نعت پڑھی جاتی ہے بڑی ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، آپ بڑے طریقے سے پڑھتے ہیں، اور وہ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کو بیان کر رہا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہم یہ نعت شریف پڑھتے ہیں۔ لیکن آج جس طرح سے نعت شریف ادا کی جاتی ہے وہ بالکل کمرشلائز اس کو کر دیا گیا ہے، وہ آپ کو لگتا ہے یہ صحیح ہے بنیادی طور پر؟ کیونکہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس عمل کے اندر یا تو اللہ معاف کرے کوئی توہین کا ان کا عنصر ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ ہم نے تو سر بچپن سے تعلیمات ہم نے یہی دیکھی ہیں، بڑے احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ، ہاتھ باندھ کے آپ نعت شریف، آپ تو سر کمرشلائز قسم کا ہو گیا ہے، ساحل سمندر کی طرف جا کے ویڈیو بنائی جا رہی ہوتی ہے، دیگر طریقے سے ویڈیو بنائی جا رہی ہوتی ہے، یہ سر صحیح ہے آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں، میں ڈائریکٹ تو کسی کو ہٹ نہیں کروں گا، لیکن یہ بات کہوں گا، تلاوت قرآن مجید اگر کل کو اللہ نہ کرے، اللہ میری زبان یعنی ایسا نہ ہو، کل کو اگر تلاوت قرآن مجید ہم دریا کنارے اور بازار میں اور وہاں جگہ کریں گے تو اعتراض آئے گا نا۔ تلاوت قرآن مجید کے بعد اقوال رسول اکرم، بیان شان رسول اکرم، بیان شان وہ جو حضور اکرم کے ساتھ تھے، اس میں کمرشلائزیشن، مارکیٹنگ، ان چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیزیں دل سے بیان کرنے کی بالکل سر، عقیدت کا مسئلہ ہے۔ جو کمرشلائزیشن کی طرف جا رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ یوٹیوب میں میرے کتنے لائکس ہوں گے تاکہ میرا کتنا فائننس ہے، وہ جانے اور حضور اکرم جانے۔ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ جیسے پہلے سادگی سے درود شریف پڑھا جاتا تھا، سادگی سے نعت شریف پڑھی جاتی تھی، ہم پڑھی جاتی تھی، اسی طرح سے ہو تاکہ بچے کے دل میں، جوان کے دل میں، بیٹیوں کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اجاگر کی جا سکے۔ درست سر، بالکل۔ تو اس کا حساب تو خود وہ انسان دے گا جو اس طرح سے انجام دے گا۔ سر اگر اجازت دیں ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں۔ جناب پروگرام ایک بار پھر سے آپ سبھی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ صاحب السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ السلام علیکم جی سر بہت بہت مبارک ہو آپ کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج بڑے شان طریقے سے ہر عاشقان رسول اپنے انداز سے عید میلاد النبی منا رہا ہے، اپنی محبت کا، والہانہ محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ بالکل ہمارے والدین، ہمارے بچے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقدس، ان کی ناموس پر قربان ہے۔ سر آج کے دن کی افادیت، آج کے دن کی اہمیت کے حساب سے آج کے پروگرام کا اہتمام کیا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہم لوگ عمل کر رہے ہیں، نہیں کر رہے، کس طرح سے عمل کرنا چاہیے۔ لیکن میں پہلے چاہوں گا سر آپ ذرا ذکر کریں کہ آج کے دن کی اہمیت و افادیت آپ کی نظر میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اہم سوال ہے، آپ کو بھی آج کا دن مبارک۔ خیر مبارک سر۔ اہمیت تو بالکل ظاہر ہے کہ یہ دن جو ہے یہ ایک تذکرہ ہے اور تذکیر ہے کہ ہم اپنے ہم عصروں کو، اپنے نوجوانوں کو، جو ہماری آئندہ نسل ہے اور ہمارا مستقبل ہے، ان کو ہم یاد دلائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، آپ کے اسوہ حسنہ کے حوالے سے، آپ کے کردار کے حوالے سے، اور کس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے نعمت ہے کہ انہوں نے ہمیں زندگی کے طریقے سکھائے، جینے کے طریقے سکھائے، اور وہ طریقے صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے طریقوں تک محدود نہیں جو عبادات ہیں، بلکہ معاملات کے بارے میں بھی سکھایا کہ اپنے درمیان تعلق کیسا ہو، اپنے خاندان کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنے محلے کے اندر، اپنے گاؤں کے اندر دشمنوں کے ساتھ کیسا سلوک ہو، دوستوں ساتھیوں کے ساتھ کیسا تعلق ہو، اساتذہ کرام کے ساتھ کیسا تعلق ہو، اساتذہ کیسے ہوں اور وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ کیسے تعلق رکھیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک خوبصورت زندگی بنانے کے لیے اور ایک انسانی اقدار پر مبنی زندگی بنانے کے لیے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نعمت کے طور پر ملے۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ یہ جو حقیقتیں ہیں یہ ہم آئندہ نسلوں تک پہنچائیں، تو آج کا دن اس لحاظ سے بہت اہم ہے۔ بالکل۔ اچھا قبلہ صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ آج جو اکثر بحث یہ بھی کی جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے کسی کی نیت پر شک نہیں کیا جاتا اور نہ ہی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود آج کل یہ بحث ضرور ہوتی ہے اور ہر یہ 12 ربیع الاول کے بعد اس بحث کا آغاز ہو جاتا ہے کہ جس طرح سے یہ عید منائی جاتی ہے یا خوشی منائی جاتی ہے وہ
کئی بار احترام سے آگے نکل جاتا ہے معاملہ. اندازے جو جشن منانے کا طریقہ ہوتا ہے وہ احترام کے دائرے سے کبھی کبھی باہر نکل جاتا ہے. آپ اس سے اتفاق کریں گے؟ نہیں جی، دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو سبق ہے تو وہ سبق یہی ہے کہ انسانی احترام ہو. آپ اپنے بزرگوں کا احترام کریں. آپ کی کسی حرکت سے کوئی ایسی جھلک بھی سامنے نہ آئے کہ جس میں ہلکا پن دکھائی دے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں ایک گریس اور ڈگنیٹی سکھائی ہے. تو کوئی ایسا پروگرام کہ جس میں گریس نہ ہو، جس میں ڈگنیٹی ہو، تو اس سے گریز کرنا چاہیے. اس سے گریز بہت ضروری. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسے پروگرام ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے یقیناً ہو رہے ہیں. اچھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ بر وقت اس کا انسداد کیا جانا چاہیے. اور اس طرح اسلامی نظریاتی کونسل میں اس قسم کے بہت سارے سوالات آئے تھے اور ہم نے ان سوالات کے حوالے سے یہی کہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو ہے وہ تو احترام کے قابل اور سب سے بڑی شخصیت ہے. تو اس کے حوالے سے کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں نام تو استعمال کیا جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن وہ گریس، ڈگنیٹی اور اعلیٰ درجے کے خلاف. ٹھیک، بالکل. شبیر صاحب یہ بھی فرمائیے گا، قرآن مجید کی ہم تلاوت کریں، قرآن مجید کا ترجمہ ہم پڑھیں، زندگی گزارنے کا طریقہ، ہر مسئلے کو کس طریقے سے سولو کرنا ہے، ہر مسئلے پر ایک مسلمان کی کیا اپروچ ہونی چاہیے، پوری زندگی گزارنے کا ایک مجموعہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس میں بھی تمام چیزیں یہ ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی کو کس طرح سے گزارنا ہے، کس طریقے سے اپنے گھر والوں کے لیے ٹائم نکالنا ہے، اپنے ذریعہ معاش کے لیے ٹائم نکالنا ہے، آپ نے عبادات کس طرح سے کرنی ہے. لیکن اس کے باوجود آج کل اگر مسلمانوں کی حالت زار پر نظر ڈالی جائے تو لگتا ہے ایسا ہے کہ مسلمان ان تعلیمات پر یا تو عمل پیرا نہیں ہو رہا یا پھر ان کو سمجھ نہیں پا رہے. اور آج مسلمان آپ جس بھی کونے میں جا کے دیکھیں گے تو وہ ذبح حالی کا شکار ہیں. چاہے ہم فلسطین کی بات کر لیں، چاہے مقبوضہ کشمیر کی بات کر لیں، چلیں پاکستان کی بات کر لیتے ہیں، دوسرے ممالک میں کہاں جانا، لیکن اپنے ممالک کی بات کر لیں تو اس طریقے سے غالباً جس طرح سے ایک مسلمان کو زندگی گزارنی چاہیے وہ نہیں ہو رہا. اس کی کیا وجوہات ہیں سر؟ سوال بہت گہرا اور بہت اچھا ہے، لیکن جواب میں شاید میں کوتاہی کر سکوں تو مجھے معاف کیجیے گا. دیکھیں مسئلہ ہے کہ آج چیلنجز بہت زیادہ ہیں. ان چیلنجز میں اسلام کے ساتھ بھی چیلنجز ہیں کہ آیا اسلام آج کے زمانے کے تقاضوں پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا. جبکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، زندگی گزارنے کا طریقہ فقط اسلام ہے. یہ ایک اور جگہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر اسلام کے علاوہ کوئی تم نے سسٹم اپنایا، پتہ نہیں فلاں سسٹم اور فلاں سسٹم نام نہیں لینا چاہتا ہوں، لیکن اسلام واقعاً آج پریکٹیکل ہے، واقعاً انسان کی زندگی کو کامیاب بنا سکتا ہے. اس کی تبلیغ نہیں ہو رہی. اسلام پریکٹیکل لائف میں کیسے انسان کو کامیاب بنا سکتا ہے، اس کی دین میں سب کچھ ہے. کوئی یہ کہے کہ میں نے یہ کہہ دیا کہ دین میں نہیں، دین میں سب کچھ ہے، لیکن دین سے ان چیزوں کو نکال کر، یعنی قرآن و سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکال کے لوگوں کے درمیان میں ڈالنا نہیں. اس کے مقابلے میں ویسٹ سے جو چیز آتی ہے پریکٹیکل ہوتی ہے، انسان کی زندگی کو کہیں نہ کہیں فائدہ پہنچا دیتی ہے، تو بچہ جو ہے وہ کہتا ہے بھئی یہ تو پریکٹیکل ہے، یہ پریکٹیکل نہیں ہے. استغفر اللہ. کیونکہ ہم نے تعلیمات اسلام کو جمعہ کے خطبوں میں، مجالس میں، دروس میں، تبلیغات میں اس طرح سے کلیریفائی نہیں کیا ہے، تو بچہ جو ہے وہ دوسری ڈائریکشن میں جا رہا ہے. اگر آج ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کو اسلامک ایجوکیشن سسٹم کی طرح کا بنا لیں، اگر ہم اکنامک سسٹم کو اسلامک اکنامک سسٹم کی طرح بنا لیں، ہم بہت سے ٹینشن سے اور مصیبتوں سے بھی بچ جائیں گے. اور یہ گھٹیا پرانا 100 سال پرانا برٹش ایجوکیشن سسٹم اس سے جان چھوٹ جائے گی. اور بچہ دینی تعلیم کا جو سسٹم ہے، نیور مین صرف وہی کتابیں پڑھیں جو درس نظامی میں ہوتی ہیں. دین کی تعلیمات بہت وسیع ہیں، ان کو کھول کے سامنے رکھنا پڑے گا، تب جا کے جوان ہماری طرف آئے گا. آپ کی بات میں سر میں ایک چیز ایڈ یہ بھی کر دیتا ہوں. آپ نے کہا نا یہ تمام چیزیں، لیکن اس میں ایک چیز یہ کہ مغرب کی طرف سے جو چیزیں آتی ہیں وہ شاید کرنے میں آسان بھی ہوتی ہیں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا پریکٹیکل اور نان پریکٹیکل، وہ آسان، تو وہ اس کی طرف زیادہ تیزی سے مرغوب ہوتے ہیں، راغب ہوتے ہیں. ہم اپنے
دین کی چیزوں کو پریکٹیکلی نہیں بتاتے ہیں. اس سے پہلے ایک بات کر دوں، برا تو سب کو لگے گا، ہم خود بھی پریکٹس نہیں کرتے. جب ہم خود بھی پریکٹس نہیں کرتے، لما تقولون ما لا تفعلون، ایسی بات کیوں کرتے جس پہ تم عمل کرنے والے نہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے، نہ ہم پریکٹس کرتے ہیں، نہ ہم دوسروں کو دین کی طرف لاتے. جس دن ہم پریکٹس کریں گے، فلسطین کا مسئلہ حل ہو جائے گا، افغانستان کا مسئلہ حل ہو جائے گا، کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور دنیا کے مسائل حل ہو جائیں گے. آج دنیا ٹینشن میں، بلیو می اور ناٹ، آج دنیا سرمایہ دار ٹینشن میں ہے کہ میں سرمایہ کو کہاں استعمال کروں. جا کے بل گیٹس کو پوچھ لیجیے نا، رات کو تو سوتا ہے تو کیا ٹینشن ہوتا ہے، بولتا میں اتنے پیسے کہاں خرچ کروں. ایلن مسک کے دوسرے، پیسہ انسان کو سکون نہیں دیتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. لیکن کیا کروں کہ میں جو عالم دین ہوں، امامہ پہنتا ہوں، اپنے آپ کو دین کا ایک مبلغ بتاتا ہوں، میں خود بھی ذکر الہی سے سکون حاصل نہیں کرتا. رات کو استغفر اللہ، کہیں مووی دیکھ لیتا ہوں، کہیں یوٹیوب ادھر ادھر دیکھ لیتا ہوں. تو وہ جو بچہ ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کہتا تو ممبر پہ ہے کہ ذکر الہی سے سکون ملتا ہے، لیکن رات کو یہ سکون کے لیے کچھ اور دیکھ رہا ہے. بات ختم ہو جاتی ہے. یہ مثال میری خطرناک ہے. obviously قبلہ صاحب آپ کی رائے؟ بالکل، وہ تو عمومی بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ماڈل تھے، وہ ہمارے لیے نمونہ تھے. تو وہ تفسیر تھے دراصل اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی اس آیت کی کہ لما تقولون ما لا تفعلون. وہ جو کچھ فرمایا کرتے تھے اس پر عمل بھی کیا کرتے تھے. آپ کا اپنا تعلق گھر کے اندر، تو آپ بندہ تو تبھی ماڈل بن سکتا ہے جب اس کا خود اپنا تعلق جو ہو. مثلا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ کا تعلق، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ کا تعلق، ازواج مطہرات کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ آپ کا تعلق، کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اب گھر تشریف لاتی ہیں آپ کے پاس، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی جو ہے، مسرت جو ہے، وہ جیتنی ہوتی ہے. آپ ان کے استقبال کے لیے کڑے ہو جاتے ہیں، ان کا ماتھا چومتے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے کہ آپ نے خود یہ عمل کر کے دکھایا، اور پھر اسی کی تلقین فرمائی کہ بیٹیوں کے ساتھ کیسے ہوں، آپ اپنی ازواج کے ساتھ کیسے ہوں، آپ کی بیویوں کے ساتھ آپ کا تعلق کیسے ہو. تو آپ ایک پرفیکٹ ماڈل تھے. اس وجہ سے آپ کے طرز عمل کو اسوہ حسنہ کہا جاتا ہے. تو اسوہ کا مطلب ہی یہی ہے، پیراڈائم ماڈل. تو سر یہ آج جو میں نے سوال کیا تھا شبیر صاحب سے، وہی سوال آپ سے، آج کیوں مسلمانوں کی اتنی زندگی مشکل سے دوچار ہے، اتنی پریشانیوں سے دوچار ہے؟ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، ان کا ترجمہ بڑا غور سے پڑھیں، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا مطالعہ کریں، تو ہر چیز کا حل ہمارے سامنے ہو سکتا ہے اگر ہم اس حل کو اپنانے کی نیت کریں. تو اس کے باوجود آپ عالم اسلام میں اگر مسلمانوں کی حالت کو دیکھیں گے تو اس وقت آپ کو لگے گا کہ مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ ہو، لیکن اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہونے چاہیے تھے، جس طرح سے تعلیمات پر عمل کر کے ہو سکتے تھے. یہی ہے نا کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بہت دور جا چکے ہیں. اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف آئیں، انہوں نے جو طریقے ہمیں بتائے، مثلا گھر کے اندر آپ کا تعلق کیسا ہو، افراد کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہو. اب اگر ہم ایک دوسرے کو کافر کہیں، ایک دوسرے کے خلاف نفرت پھیلائیں، اور گھر کے اندر آئلی نظام ہمارا مستحکم نہ ہو، عزت اور احترام کے ساتھ نہ ہو، تو پھر ہم کیسے بین الاقوامی دنیا میں باعزت طور سے اپنا، اگر ہماری ریاست جو ہے وہ اور ہماری حکومت، ہمارا طرز عمل اپنے اداروں کے اندر وہ ان تعلیمات کے مطابق نہ ہو کہ جو ہمیں سیرت رسول سے تعلیمات ملتی ہیں، تو پھر ہمیں کیسے کامیابی حاصل ہوگی؟ کامیابی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہے، اور ان طریقوں سے سیکھا ہے اور لوگوں نے، بدقسمتی سے ہم نہیں سیکھ رہے. شبیر صاحب، آج کے دن کے معاملے میں علامہ صاحب مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہوتی ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی لوگ کہتے ہیں روزہ رکھنا چاہیے، کچھ لوگ نظر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، کچھ لوگ میلاد کا اہتمام کرتے ہیں. کیا بیسٹ ایک طریقہ جس کے اس دن سے زیادہ نیکی، زیادہ ثواب حاصل کیا جا سکے؟ ویسے تو بہت سی چیزیں ہیں، اور انسان ان تمام اچھے کاموں کو جو شریعت کے حدود میں آتی انجام دے، لیکن کسی مجبور کی مجبوری کو دور کرنا میں سمجھتا ہوں آج کے دن بہت بہترین کام ہے. پڑوسیوں سے ناراضگی ہے، دوسری چیز ناراضگی کو دور کریں. بھائی بہنوں سے، رشتہ داروں سے لڑائی ہے، ناراضگی ہے، کچھ بھی ہے، آج جائیں کہہ رہے آج ہمارا خوشی کا دن ہے، ہم معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کریں.
آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل جیت لیں گے. کیا بات. آج بھی ہم سلام کرتے ہیں نا, دل جیتیں, ایک مجبور انسان کی مجبوری کو ختم کریں, ایک وہ رشتہ دار, وہ پڑوسی جس سے آپ کی لڑائی ہے نا, تو خون خرابہ ہو رہا ہے. آج کل واقعہ وہ آج اخبار میں آیا ہے, ایک زمین کے بدلے میں ایک صاحب نے 2 بھائیوں کو اور 12 یا 8 کزنز کو شوٹ کر دیا. یہ سب مسلمان تھے. یہ اسلام نہیں ہے. اور میں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاؤں. میں شبیر صاحب, یہ خبر اتنی بڑی خبر ہے تو صحیح, اگر سنیں بڑی خوفناک قسم کی خبر ہے, لیکن چونکہ یہ واقعات ہر دوسرے دن اتنے کامن ہو گئے ہیں کہ اب یہ خبر اتنی بڑی خبر تصور نہیں کی جاتی ہے. جی, تو یہ اس طرح کے واقعات کم و بیش روز ہی ہوتے ہیں. آج جائیں, قبیلے کا سردار جائے, آج خاندان کا بڑا جائے, ہم آ گئے ہیں, ہمیں معاف کر دو. اور بہت سے, میں ابھی بلوچستان میں کہوں گا کہ ہمارے ہاں تو اگر کوئی کسی خاص موقع پر آ گیا اور گھر پہ بیٹھ گیا اور پانی پی لیا, سب معاف ہے. آپ بھی معاف کیجئے, وہ بھی معاف. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. اللہ کے نام پر معاف کرو, بخش دو. کیا تم پسند نہیں کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے؟ اس سے بہتر آج کا دن نہیں گزارا جا سکتا. اور سر شبیر صاحب, یہ سوال بھی تو بنتا ہے نا کہ آج کے دور کی اگر بات کی جائے تو آج جو ایک عام انسان کا, جیسے کہ آپ نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا علماء سے, جو رہنما ہوتے ہیں, جو ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں, جو عالم دین ہوتے ہیں, جو علماء ہوتے ہیں, ان سے, جو علامہ ہوتے ہیں, ان سے ایک عام انسان کا جو ڈسٹنس ہے نا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور ہر کوئی ایک دوسرے پر بڑی شدید قسم کی تنقید کر رہا ہے, فرقے کے حساب سے, ماننے کے حساب سے, دوسرے معاملات کے حساب سے. اپنے فرقے کے علماء یا ان میں علامہ کے پاس بھی جانے سے پہلے انسان 100 دفعہ سوچتا ہے, یار وہ کوئی تبلیغ نہ کر دیں, کوئی ایسی بات نہ کر دیں جس کو مجھے فالو کرنا پڑے گا. وہ ڈسٹنس کیوں بڑھ رہا ہے سر؟ دیکھیں, اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ میں آج پروٹوکول سے نکلتا ہوں. میرے پروٹوکول میں 5 گارڈ ہوتے ہیں, 10 گاڑیاں ہوتی ہیں, تو وہ ویسے ہی گھبرا جاتا ہے. وہ فرعونوں کے زمانوں کی باتیں تھیں, آج تو آپ تک رسائی مشکل ہو جاتی ہے. دیکھیں, علماء کو ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا چاہیے. دیکھیں, نماز جماعت کیوں رکھی گئی ہے؟ اسی لیے رکھی گئی ہے کہ محلے کا بچہ, بوڑھا, جوان, عورت, ہر کوئی فوراً اپروچ کر سکے, موبائل کی ضرورت نہ پڑے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اگر اس کے مسئلے کو فوراً حل نہیں کریں گے تو دوسرے راستے پہ جا سکتا ہے. آج ہماری کتنی بیٹیاں غلط راستے پہ چڑھی ہوئی ہیں اس لیے کہ موبائل میں اس کے ساتھ مشکل ہوئی ہے. اب وہ ماں باپ کو کہہ نہیں سکتی, عالم دین تک اس کی رسائی نہیں ہے. اگر آج علماء حضرات ہوتے ہیں اپنے آپ کو پبلک میں اویلیبل رکھیں, 50% پرابلم سالو ہو جائیں گے. میں کسی کو الزام نہیں دیتا ہوں, اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں, دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں, اپنے مسلک کی بات کر لو گے وہ بھی بہت ہے. تو سب تعلیمات سر 5 وقت نماز ادا کر لیں, باقی ساری باتیں بات کی ہیں, جو آپ کہا ہے آپ نے وہ کر لیں نا, جو جیسے اسی میں حل ہے, آپ وہی کر لیں نا. قرآن پاک کی تلاوت کر لیں, یاسین شریف کی تلاوت کر لیں روزانہ, یہی بہت ہے. اپنے والد, چلے میں کہتا ہوں اس کے بعد آپ اپنے والدین کی اطاعت کر لیں, مت جائیں کسی علماء کسی علامہ کے پاس, اپنے والدین کی اطاعت کر لیں. بہت بڑا فارمولا دے دیا. اس سے زیادہ اگر آپ کو کچھ نہیں کرنا, اپنے والدین کی اطاعت کر لیں, اپنے بچوں سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے, اپنی زوجہ کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے پیش آئے, تو اس کے بعد معاملہ ختم ہو جاتے ہیں. سر روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کی خبریں آتی ہیں. میں یہ بات اپنے دل کی بات, یہ کیونکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس سے میرے ایموشنز, میرے جذبات جڑتے ہیں. میں قبلہ صاحب کی طرف بھی یہ بات لے کے جاؤں گا. سر آج بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, اتنے اسلام آنے کے اتنے سالوں کے بعد بھی آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ بیٹی کے پیدا ہونے پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں. جب ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی مبارک کو کندھے پر بٹھا کے نماز ادا کی, اور اس سے زیادہ بڑھ کے اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ آپ بیٹی کی اہمیت, بیٹی کی افادیت کا اندازہ اس سے بڑھ کے کیسے لگا سکتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کندھے پر بٹھا کے نماز ادا کی. لیکن اس کے باوجود آج کسی گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اکثر لوگ ناراضگی کا بھی اظہار کر دیتے ہیں, افسوس کا بھی اظہار کر دیتے ہیں, شاید اس طرح سے خوشی نہیں مناتے, کچھ اس طرح کی معاملات ہو جاتے ہیں. کیوں سر؟ بالکل یہی ہے نا کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں ان کے مطابق ہماری معاشرتی زندگی موجود نہیں ہے, تو یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے. یہ تو جاہلیت کی باتیں ہیں جو بعض معاشروں میں اب بھی ہیں,
اور یہ افسوس کا مقام ہے. خواتین کی عزت, خواتین کا احترام اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیٹی تو نعمت ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظاہراً تو محبت کا اظہار کرتے ہیں, لیکن جو عملی تقاضے ہیں ان کی طرف ہم نہیں آتے. اور سر یہ علماء سے دوری کی وجہ کیا ہوگی قبلہ صاحب آپ کی نظر میں؟ یہ ہے نا کہ جو صحیح طریقہ ہے کہ جس طرح حضرت نے بتایا, حضرت مولانا صاحب نے, کہ عوام اور علماء کے درمیان ایک تفریق کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے. ہمارے علماء جو ہیں وہ عوام کے محاورے میں آئیں, ان کو سمجھائیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ممبر و محراب کا بہت بڑا کردار ہے. اگر یہ کردار ہم صحیح طریقے سے ادا کریں تو بہت بہتری آ سکتی ہے. ٹھیک ہے شبیر صاحب, میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ سے بڑی مجھے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. آبویسلی جب بھی عالم دین کے ساتھ, علامہ کے ساتھ, مولانا کے ساتھ اگر تھوڑی سی نشست لگا لی جائے تو آپ کا ایمان بھی تازہ ہوتا ہے, آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اور اس کے بعد اگر آپ دو نیکی بھی اگر سر انجام دے دیتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ نے جو ان کے ساتھ نشست لگائی ہے اس نشست کا کچھ نہ کچھ آپ کو فائدہ یقینی طور پر ضرور ہوا ہے. سر ہمارے جو گھروں کے اندر اللہ معاف کرے بہت سارے ایسے ہیں جہاں پر ڈومیسٹک قسم کے ابیوز یہ معاملات ہو رہے ہوتے ہیں, اس پر بڑے سختی سے احکامات ہمارے دین کے اندر ہیں, ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک اس پر حوالے سے ہیں. اس کے باوجود یہ چیزیں ہوتی ہیں. یہ چیزیں کیوں نہیں رکتی؟ چلیں گھر کے باہر آپ جس طرح سے پیش آتے ہیں کسی کے ساتھ وہ ایک الگ معاملہ ہوتا ہے, گھر کے اندر جو ڈومیسٹک ابیوز ہوتا ہے, ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے, بیوی کے ساتھ رویہ صحیح نہیں ہوتا, ماں باپ کے ساتھ رویہ صحیح نہیں ہوتا, اپنی اولادوں کے ساتھ رویہ صحیح نہیں ہوتا, اس کی بڑھتی ہوئی واقعات کی وجوہات کیا ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی وجہ جو ہے وہ فرسٹریشنز ہیں جو آج کل دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں, ریگارڈلیس پاکستان میں ہو, انڈیا میں ہو, افریقہ میں ہو, نارتھ امریکہ میں ہو, آسٹریلیا میں ہو. فرسٹریشن وچ آر کمنگ آؤٹ. وہ کیا ہے فرسٹریشن؟ کہ میرا اسٹینڈرڈ فلاں سے اوپر ہونا چاہیے, میرا اسٹینڈرڈ فلاں. باہر جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے, گھر آتا ہے تو بیوی بولتی ہے, بچے بولتے ہیں, ایکسپیکٹیشنز بڑھ جاتے ہیں. وہ جتنا کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے. اگر ہم قناعت پر آ جائیں اور 4 جوڑی مثال کے طور پر شلوار قمیض پہ قناعت کر لیں, ایک ٹی وی اسکرین پہ قناعت کر لیں, جو میرے لیول کی گاڑی اس پہ قناعت کر لیں, زندگی میں سکون آنا شروع ہو جائے گا. آپ دیکھیں کتنے لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں. کیوں کی؟ اس لیے کہ وہ ایکسپیکٹیشن تو پورے نہیں اترتے. وہ دیکھتے ہیں چاہے وہ ابھی بجلی کے بل بھی ہو, پھر وہ اصل میں سیاسی بن جاتا ہے. اس لیے میں زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں. بجلی کے بل نے کیا کیا اور حکومت نے کیا کیا, لیٹس سی. تو یہ جو قناعت نہ ہونا ہے نا, کپڑے پڑے ہوئے ہیں, جوتے پڑے ہوئے ہیں, یعنی سمن ٹولڈ می فلاں گھر میں جو ہے 200 جوڑی جوتوں کے موجود ہیں, رکھنے کی جگہ. سر قطع کلامی کی معافی, لیکن سر علامہ صاحب یہ میں ویسے جنیرک ایک بات کر رہا ہوں, لیکن سر ہوتا یہ قناعت کیسے کرے گا ایک انسان جب وہ دیکھے گا کہ مولانا عالم دین 4 کروڑ کی گاڑی میں آ رہا ہے, میں آ رہا ہوں 25,000 کی بائک پہ اور وہ مجھے سادگی کا درس دے رہا ہے. تو سر آپ کے عمل سے تو انسان آپ کا مرید ہوتا ہے نا ایک طریقے سے, اگر میں کہوں تو آپ کے احکامات پر اگر میں کریں. میں نے شروع میں یہ بات کی, جی کہ لما قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون, خبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. ایسی بات کیوں کرتے ہو؟ بعض ترجمہ کرتے ہیں جس پہ تم عمل نہیں کرتے ہو, بعض ترجمہ کرتے ہیں جس پہ تم عمل نہیں کرنے والے. دونوں اپنی جگہ پر صحیح. اللہ کے نزدیک بات بہت بڑی ہے کہ تم لوگوں کو سادگی کا درد دو اور خود اتنے بڑے بڑے اس پہ آؤ. انسان اگر واقعاً عالم دین با عمل ہو, اس کو دیکھ کر ہی اس کی شخصیت سے انسان کو سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے کہ جب انسان متقی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے یجعل لہ نور عطا فرماتا ہے. وہ نور کو ایک خوشبو کی طرح لوگوں کے دلوں کو سکون پہنچاتا ہے. آپ بھی اپنی زندگی میں چیک کیجیے گا, قبلہ ایسا تشریف فرمائیں, یہ بالکل میری بات کی تائید کریں گے کہ جو سادگی سے زندگی گزار رہا ہوتا ہے اس کی بات کا اثر 100 گنا ہوتا ہے. جو ہماری طرح شخص ہوتا ہے اس کی لوگ ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے. تو عمل میں اگر آپ پکے نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ پر آپ کا بھروسہ نہیں ہے, غنی نہیں ہے, تو آپ کی بات مشکل ہو جائے گی. قبلہ صاحب آپ اتفاق کریں گے اس بات پہ کہ میں مکمل اتفاق کرتا ہوں. اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ مقابلہ جو ہے یہ زیادہ تر ہم مسلمانوں کے اندر ہے
باقی قومیں جو ہیں وہ بہت ہی اس اپنی زندگیوں کو انہوں نے بہت منظم رکھا ہے. اور آج کل ایک نیا لفظ آیا ہے جو قناعت ہی کا صحیح ترجمہ ہے، منیمزم، یعنی جو کم سے کم آپ کے ضروریات ہوں، آپ اپنی ضروریات کو کم سے کم رکھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ قناعت جو ہے یہی وہ تعلیم ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آدھا گلاس اگر آپ کا فل ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی اس کو نعمت سمجھیں اور یہ شکایت نہ کریں کہ آدھا گلاس خالی ہے. لیکن سر بات یہ بھی ہے نا کہ ابھی دیکھیں، یا تو کہتے ہیں کہ آپ کا ایمان کمزور ہے، اللہ پر بھروسہ ایک مسلمان کا کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اسلام میں تو دین کے اندر تو یہ ہے نا کہ اگر آپ کو دوپہر کا صبح کا کھانا ملا ہے تو اللہ آپ کو شام کا کھانا بھی دے گا. ہمیں کھانا ذخیرہ کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے. آپ میری تصحیح کیجئے اگر میں غلط بول رہا ہوں کہ ذخیرہ کرنے کو منع کیا گیا ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کرونا آتے ہیں، دیگر معاملات ہوتے ہیں، ہمارے یہاں ذخیرہ اندوزی کس حد تک بڑھ جاتی ہے اور اس کے بعد پھر 5 وقت کی نماز بھی ادا کی جاتی ہے. اسلامی تعلیمات کے برخلاف کام کر کے آپ نماز ادا کرتے ہیں، پھر عمرہ کرنے کے لیے بھی چلے جاتے ہیں، حج کرنے کے لیے بھی چلے جاتے ہیں، اپنی بہنوں کے، اپنی بیٹیوں کے حقوق ان کو نہیں دیتے ہیں، بھائی اپنی بہنوں کی جائیداد کو کھا جاتے ہیں اور اس کے بعد حج پرفارم کرنے چلا جاتے ہیں، حج ادا کرنے کے لیے چلا جاتے ہیں. تو سر اس کو کیا کہیں گے قبلہ صاحب؟ بالکل، یہ تو وہی طریقے ہیں کہ جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دو عملی ہے. یعنی ہم ظاہراً تو محبت کا اظہار کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن ہم ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے. اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل نہ کریں. یہ ایسا ہی ہے کہ مثلا ڈاکٹر آپ کے لیے ایک نسخہ لکھلے اور کچھ پرہیز بتائے تو آپ اس نسخے کو چومتے رہیں یا اس کو پڑھتے رہیں، لیکن ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل نہ کریں. تو جو ہدایات ہمیں دی گئی ہیں ان پر عمل کریں تو تب ہماری کامیابی ہو. سر شبیر صاحب، میں کیونکہ آخری کچھ لمحات ہیں میرے پاس شو کے، میں چاہوں گا سر آپ بھی اس پر روشنی ڈالیں. کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ آپ گھر کے اندر کے جو کہتے ہیں نا حقوق اللہ معاف کر دے گا، اپنے حقوق شاید اللہ معاف کر دے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ معاف کرتا ہے اور معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، لیکن حقوق العباد معاف نہیں کیے جائیں گے. ہم حقوق العباد تو ادا ہی نہیں کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے حقوق اللہ ادا ہو جائے، چاہے اس میں اپنا ہی مفاد کیوں نہ ہو. میں آپ کی بات کو بالکل ڈفرینٹ ڈائریکشن میں لے جاؤں گا. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ نجاستیں ہمارے بدن میں جا رہی ہیں. ذبح شرعی طور پر ہر جگہ نہیں، حرام جسے آپ کہتے ہیں نا. جی، جس چیز سے کھانے سے روکا گیا ہے وہ انسان کھا لیتا ہے. امپورٹڈ میٹ آ رہا ہے، کھایا جا رہا ہے. کوئی نہ کوئی تو اس کا اثر ہے نا. شریعت نے خون حرام کیا ہے، دوسری چیزیں حرام کی ہیں، ذبح کو فرض کیا گیا، اس کا کوئی نہ کوئی اثر تو میری روح پر ہے نا. یہ حرام لقمہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کروا سکتا ہے، تو میں اپنے گھر میں اللہ معاف کرے حرام لقمہ کھا کر مجھے پتہ نہیں چل رہا ہے، بٹ تھنگز آر کمنگ ان. اور وہی آپ اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، سوچیں وہ آپ کی اطاعت کیسے کریں گے، آگے کیا ہونا، ایگزیکٹلی آگے کیا ہونا یہ ہے آپ سے. اللہ کے سامنے وہ جانے کا کیسے اس کا دل ہوگا. اس لیے ہر کوئی چپس جس تیل میں فرائی کیے جا رہے ہیں، باہر کی چیزیں جس طرح کی جا رہی، بلیو یو اور ناٹ، یہ انسان کی روح پر بہت اثر کرتے ہیں. اور اگر ان چیزوں سے بچت نہیں کی تو بچہ اطاعت تو کیا دین سے بھی جائے گا. بالکل سر. میں اپنی حالت بتاؤں کہ بھائی میرے زمانے میں یہ ہو رہا ہے کہ لوگ نجاستیں کھا کے نماز سے دور ہو رہے ہیں، دین سے دور ہو رہے ہیں. میرے بچے کا کیا ہوگا؟ پھر رشوت ہے، پھر لوگوں کا اس لانگ لسٹ. میں نے صرف یہ کہا نا جو حرام کا لقمہ کہاں سے آتا ہے آپ اپنے پروگرام میں کہیں ڈسکس کر لیجئے گا. بالکل سر. تھینک یو سو مچ. علامہ شبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، قبلہ ایاز صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں شخصیات کا بہت شکریہ. آج 12 ربیع الاول ہے، عید میلاد النبی کا دن ہے. ہر عاشقان رسول جو ہیں وہ اپنے طریقے سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، لیکن سب سے بہترین طریقہ یقین جانی یہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن تعلیمات کا ذکر کیا ہے، جن احکامات کا ذکر کیا ہے، ان احکامات کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارا جائے. اپنے والدین کے ساتھ اس طریقے سے پیش آئے جس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارکبات ہیں. اس کے علاوہ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر کی جو آپ کی زوجہ ہیں، اپنی بہنوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ اپنائیں، اور ساتھ ساتھ جو لوگ ہیں آپ کے ارد گرد ان کے ساتھ حسن سلوک کیجئے. کوشش کیجئے کہ جس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری ہے اسی طریقے سے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے. یقین کیجئے اس سے زیادہ محبت کسی بھی عمل میں
نہیں ہو سکے گی۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔